अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट विद फवाद खुर्शीद के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर के कुछ जो पॉइंट्स हैं उन पर आज हम बात करेंगे। एक अहम पॉइंट जो उन्होंने कहा कि अपोजिशन एनआरओ के लिए और करप्शन से बचने के लिए फ़ौज से मुतालबा कर रही है कि उनकी हुकूमत को गिरा दिया जाए। दूसरा, कश्मीर से मुताल्लिक़ बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल नहीं हो सकते जब तक कि कश्मीर का मामला हल ना हो। दरअसल कुछ अरसा कबल ये कहा जा रहा था, ये समझा जा रहा था कि नई सोच आ रही है, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो तब्दील हो रही हैं, जियो इकोनॉमिक्स को मद्देनज़र रखते हुए कुछ अहम फैसले किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान से तिजारत के आगाज़ की भी बात हुई इसी दौरान, और फिर जिस तरह से उस पर वफाकी वज़रा का रद्द अमल आया, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इसके बाद क्लियर किया कि हम इस तरह की किसी भी पॉलिसी को इख्तियार नहीं करने जा रहे। हिंदुस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो इसी बुनियाद पर बहाल हो सकते हैं जब कश्मीर से मुताल्लिक जो है वो हमारे मामलात भारत के साथ तय होंगे, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये उन्हें कश्मीरी भाइयों को अजियत देने के मुतरादिफ होगा अगर हम इस किस्म का कोई स्टेप लेते हैं तो। लिहाजा मुशावरत के बाद इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया था। दूसरी तरफ पीडीएम की तरफ से भी कुछ बयानात दिए जा रहे हैं, बयानात का सिलसिला जारी है और बजट की भी आमद है। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर आज बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, इमरान खान साहब का बयान आया है कि अपोजिशन जो है वो एनआरओ के लिए और करप्शन से बचने के लिए फ़ौज से ये मुतालबा कर रही है कि उनकी हुकूमत को गिरा दिया जाए। अमली तौर पर हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो इस तरह की कोई कोशिश करती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। तकरीबन 3 साल पूरे होने को आए हैं और ऐसा भी लगता है कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो ये माजी से सबक सीख चुकी हैं कि जो हुकूमत है वो वक्त से पहले नहीं गिराई जानी चाहिए। तो फिर जो इमरान खान साहब हैं उनका इस वक्त उनकी ऐसी स्टेटमेंट क्यों सामने आई और उन्हें क्या ज़रूरत पेश आई इसकी? देखिए उसमें बात यह है कि ऑपोजिशन ने एक रियलाइज करा लिया, पीडीएम ने भी, कि जो नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का और मौलाना फजल रहमान का नैरेटिव था वो बुरी तरह फिट किया और बहुत बुरी तरह फेल हो गया। इसलिए लाहौर का जलसा देख लें, उसके बाद आपस में दूरियां हो गई पीपल्स पार्टी की और एएनपी की पीडीएम के साथ। फिर पीडीएम ने उनको ले लिए, सो नोटिस दिए, तो देयर वाज मिसअंडरस्टैंडिंग। तो एक तो ये बात है। सेकंड, अभी 4-5 दिन पहले जो एक दिन की कॉन्फ्रेंस हुई है नवाज शरीफ की लंदन से, जिसमें शायद तकान अब्बासी थे, शहबाज शरीफ थे, मरियम नवाज थी, फिर उसके बाद एक दो ये तला से जो इनके एमएनए थे वो थे, एक दो और लोग थे, वहाँ डिस्कशन हुई है। वहाँ पर सबका एक मुतफिका एक फैसला ये था कि आप जो है इस तरह का स्टांस एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नरम करें, अदरवाइज हमें इलेक्शन में फर्क पड़ेगा। इसलिए कि जब अवाम को पता होगा कि फौज और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पीएमएल से नाराज है तो वो उनको वोट नहीं देगी, जिसकी वजह से हमारी पार्टी को नुकसान हो। सो लेट्स ट्राई टू मेंड आवर जो है रिलेशन विद द एस्टैब्लिशमेंट। सेकंड ये कि देखें, प्राइम मिनिस्टर के पास एक स्पेशल ब्रांच भी है, देन दे हैव एफआईए, फिर उनके पास आईबी भी है। ये भी ऑपोजिशन जो डिस्कशन होती है, दे गेट इन्फॉर्मेशन, तो ये उनकी इंफॉर्मेशन बेस्ड होगी कि जी आपस में डिस्कशन को, जी हमें फौज से कॉन्टेक्ट करना चाहिए, अपना नुक्ता नज़र बताना चाहिए, हालात को ठीक करना चाहिए, वी वांट टू टेल देम कि हम फौज के खिलाफ नहीं है। तो आई थिंक इस मफरूजे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये बात की होगी। अदरवाइज फिर आपको पहले जुबैर साहब की याद है, एक्ट गवर्नर वो मिले थे, काफ़ी लोगों ने कोशिशें की हैं, तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब का पॉइंट ये था कि हम आइन और कानून के मुताबिक हम चल रहे हैं, हम जो सिटिंग फेडरल गवर्नमेंट है हम उसको जो भी कानून के मुताबिक वो सपोर्ट करते हैं। बाकी आपके जो मसाइल हैं, चाहे करप्शन के हैं या पॉलिटिक्स के हैं, वो आप गवर्नमेंट से सेटल करें। तो आई थिंक इस बेस पे हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये उन इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करते हुए बात की। सही। ब्रिगेडियर साहब, मैं चाह रही हूँ कि ज़रा पॉइंट वाइज इसका इहाता कर लें कि बहुत से माहिरीन कह रहे हैं कि किन किन खदशात के पेश नज़र जो वज़ीर आज़म हैं वो उन्होंने ये इस किस्म का बयान दिया है। अब तो खैर जमहूरी दौर है, लेकिन पाकिस्तान की एक तारीख रही है कि जो इदारे हैं वो अपनी आइनी हदूद से तजावुज़ करते रहे हैं, और जो सियासतदान हैं वो फिर हम देखते हैं कि इनके बाहमी इख्तलाफात से हमेशा फ़ायदा उठा के मार्शल लॉ नाफिज किए जाने की भी एक तारीख है। क्या वज़ीर आज़म इसी तारीख के तनाजुर में इस तरह की कोई बात कर रहे हैं या इस तरह के खदशात का जिक्र कर रहे हैं? देखिए पहले तो आपके सामने ये है कि जब से 2008 के बाद जब जनरल कैनी चीफ आर्मी स्टाफ थे, उस वक्त से लेके आज तक बहुत हद तक फौज ने कोशिश की कि वो इन्वॉल्व ना हो। इशू ये है
کہ پاکستان کی عوام فوج کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ کے عوام، آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ گورننس اچھی نہیں کرتی ہے، ڈیلیور نہیں کرتے ہیں، کرپشن میں انوالو ہوتے ہیں، آپ نے 2008 میں دیکھا، 2013 میں دیکھا، 2018 میں دیکھا، تو پھر عوام جو فوج کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں. آئی آلویز مینٹین کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی اتنی اچھی گورننس ہونی چاہیے، عوام کو اتنا اچھا ریلیف دینا چاہیے، ان کے مسائل حل کرنے چاہیے، تو فوج کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھے گا. اسی لیے فوج اب بالکل سائڈ پر ہے. آپ بھی چیف آف اسٹاف نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے، ایون ڈی جی آئی پی نے کہا کہ فوج آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے ضرور کریں گے. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ جو ان فوج پر مداخلت کا الزام لگایا جاتا ہے وہ دراصل جو حکمران ہیں ان کی اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں جن کو وہ نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. ملک کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اصل میں وہ مسائل حل نہیں کیے جا رہے ہوتے تو معاملات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اور پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ دوسری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اٹھاتی ہیں. دیکھیں آپ کے سامنے دیکھیں نا اینیمی کا نیریٹو کیا ہے. نیریٹو یہ ہے کہ فوج اور عوام میں جو ایک اعتماد ہے، جو فوج نے اتنی پروفیشنل طریقے سے دہشت گردی ختم کی ہے، ٹرسٹ ہے عوام کا، اس کو دور کیا جائے، اس میں بیس کریٹ کی جائے، فوج کو کمزور کیا جائے، اور پھر دشمن ہمارا جو ہے وہ چاہتا ہی ہے خدا نخواستہ بلوچستان ایسے کچھ صوبوں کو علیحدہ کیا جائے اور پاکستان کو کمزور کر دیا جائے. بیکاز آپ ایک اسلامک ملک ہیں، آپ ایک نیوکلیر ملک ہیں، اکنامک ترقی کریں گے تو آپ اپنے فیصلے خود ملکی مفادات میں کریں گے. اور سی پے کی دا بگ سکسیس یہ ہے جس کے لے کے اپوزیشن بھی چلی، نواز شریف بھی چلے، پی ڈی ایم بھی چلی. آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ہم پنڈی کی طرف بھی مارچ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں عوام نے رد کر دی ہیں. عوام دے ڈونٹ وانٹ، عوام کو اس وقت چاہیے ہے کہ یہاں اسٹیبلٹی ہو، پرسکون انوائرمنٹس ہو، کنڈیشن انوائرمنٹس اور فارن انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، جو کہ کافی حد تک اب آپ کے سامنے انڈیکیٹر بھی ٹھیک ہو گئے ہیں. ملک میں دہشت گردی بھی کم ہو گئی ہے. افغانستان حال آپ کے سامنے کی اتنی بڑی نیٹو کے فورسز 51 کنٹریز مدروی فیل ہو گیا، اب واپس نکل رہے ہیں اور پھر افغانستان کو ایک اور جہنم میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے یہ ہیں. افغانستان کے حوالے سے ہماری جو پالیسی ہے اس پر بھی میں بات کروں گی، لیکن سب سے پہلے ہم وہ وزیر اعظم کے بیان کا ذرا انالیسس کر لیں جو ماہرین کہہ رہے ہیں. کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اس وقت جو ان کی اپنی پارٹی ہے اس کے اندر جو گروپنگ ہو رہی ہے اس کو مینج نہ کرنے کا ان کو ایک خوف ہے جس کی وجہ سے وہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک دس ٹو بی ون آف دا ریزن کہ جہانگیر ترین گروپ آپ کے سامنے ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس گروپ کو کون اچھال رہا ہے، کس نے ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی ہیں. جب شوگر مافیا کی باقی اتنی بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے نام ہیں، کسی کا ذکر نہیں ہو رہا، تو وائی جہانگیر ترین اونلی؟ اس لیے کہ آپ کے سامنے انہوں نے خود بھی کہا جہانگیر ترین جی کے شہزاد اکبر صاحب ہیں، ڈی جی ایف آئی ہے، اینڈ آف کورس پرنسپل سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر کے، یہ ایک گروپ ہے جن کے خلاف ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ساری پرابلمز ہو رہی ہیں. تو آئی تھنک پرائم منسٹر کو ان ہاؤس دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیسے آپ نے ٹھیک کرنا ہے. آپ نے پوری پارٹی کو لے کے چلنا ہے. یو آر چیئرمین آف پی ٹی آئی، سو پی ٹی آئی کو آپ نے خود ٹھیک کرنا ہے. جیسے آپ نے ان کو بلایا، میں تو 49 جتنے لوگ تھے بلایا، ان کے تحفظات سنے، ان کی باتیں سنی گئی. اٹ واز اے گڈ تھنگ کیونکہ ان کا رائٹ تھا اپنے چیئرمین پر آ کے اپنے گریونس کو ریڈریس کروایا جائے. تو وہ بھی ان کی بات ٹھیک ہے. لیکن میرے خیال میں ساتھ انہوں نے کوشش کی، اپنے تھریٹ کیا کسی وقت پہ کہ جی اگر اپوزیشن اسی طرح کرتی رہے گی، مجھے چلنے نہیں دیں گے، تو میں آئی ول گو اینڈ اسمبلیوں کو توڑ دوں گا اور میں گو فار جنرل الیکشن. جس میں اپوزیشن نہیں چاہتی، اس لیے نہیں چاہتی کہ پھر وہ سیاسی شہید، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اور پھر ان کا نیا نعرہ ملے گا الیکشن میں آنے کے لیے. دیز آر دا فیکٹر جس کو پریمپٹ کرتے ہوئے بھی پرائم منسٹر پاکستان نے بات کی ہے. تو بریگیڈیئر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ضمنی انتخابات میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو نتائج آئے وہ موجودہ حکومت کے لیے لمحہ فکر ہیں اور ان کے خلاف آئے چونکہ تو اور ابھی آگے بجٹ آنے والا ہے اور اراکین کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اکٹھا بھی کرنا ہے. لیکن جو ضمنی انتخابات کے تناظر میں دیکھا جائے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک تاثر گیا کہ وہ نیوٹرل ہے اس وقت، تو اس وقت جو عمران خان صاحب ہیں وہ اس وجہ سے بھی خوفزدہ ہیں کہ جو بجٹ کا معاملہ ہے اس پر وہ کہیں نیوٹرل تو نہیں ہے. دیکھیں بجٹ کے معاملے میں آرمی از نیوٹرل. جہاں پر قانون اور آئین کی بات ہے فوج حکومت کے ساتھ ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جی آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے تو وہ آپ کے سامنے نظر آ گیا. کبھی اپوزیشن نے کسی نے کوئی بات نہیں کی کہ جی فوج نے یا ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز نے یا اسٹیبلشمنٹ میں کسی الیکشن میں، ضمنی الیکشن میں کہا کہ آپ کے سامنے کراچی کا الیکشن دیکھ لیں، دسکا دیکھ لیں، نوشہرہ دیکھ لیں، وزیر آباد دیکھ لیں، ہر جگہ پہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے. اب اصل بات یہ ہے
کہ یہ بجٹ آ رہا ہے، بجٹ از اے لٹمس ٹیسٹ آف پرائم منسٹر پاکستان. اس میں وہ کیسا عوام کو بجٹ پیش کرتے ہیں، وہ کتنی ریلیف دیتے ہیں عوام کو، پھر ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میں کیا اضافہ کرتے ہیں. دیر آل فرسٹ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد مہنگائی کے لیے کیا کیا جاتا ہے، جو کہ شوکت ترین نے فائنانس منسٹر نے بڑی کلیئر باتیں کی ہیں کہ ہم ایگریکلچر کو آگے لے کے چلیں گے، مڈل مین کا رول کم کریں گے، کسان کو گروور کو فائدہ پہنچائیں گے. یہ چیزیں دیکھنے کی، اور یہ 31 دسمبر میں ہمیشہ کہتا ہوں 31 دسمبر تک پی ٹی آئی گورنمنٹ کے پاس یہ ٹائم ہے کہ دے شوڈ برنگ ویزیبل ریلیف ٹو دا پیپل آف پاکستان، تاکہ اپنا ووٹ بینک انکریز کریں اور پھر اگلے سال بجٹ تک انشاءاللہ نارمل. بہت نارملائز حالات ہوگا. اچھا بریگیڈیئر صاحب، اگر ہم مان لیں کہ ایسی کوئی بات ہے اور اپوزیشن کوئی اس قسم کا مطالبہ کر رہی ہے، تو وزیر اعظم صاحب کو چاہیے نہیں کہ وہ تو وزیر اعظم ہیں، وہ ایک سالڈ پروف لے کر آئیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ یہ تو بڑا غیر آئینی اقدام ہوگا اور آٹومیٹکلی پی ڈی ایم کے اور یہ جو اپوزیشن جماعتیں ان کے نیریٹو کے خلاف جائے گا. جی دیکھیں، اس میں آئی اسٹل فیل کہ اب کیونکہ پی ڈی ایم کا مومنٹم ٹوٹ چکا ہے، اٹس آلموسٹ اے ڈیڈ ہارس. یہ جب ایک مومنٹم چلتا ہے نا تحریک، جب اس میں کو بریک لگ جائے تو پھر وہ دوبارہ نہیں کھڑا ہوتا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو اس طرح پرائم منسٹر کو یہ چاہیے کہ حالات نارمل کرنے کے لیے کہ آپ ایک نیشنل ڈائلاگ آفر کریں اپوزیشن کو، اسمبلی کو فعال کریں، اسمبلی میں جانا شروع کریں. پرائم منسٹر پاکستان ڈزنٹ گو ٹو اسمبلی، ان کو وہاں جا کے یہ مسائل حل کریں، اسمبلی کو اسٹرانگ کریں، جو کہ پیپلز پارٹی کا بھی نقطہ نظر ہے، اور پھر وہاں نیشنل ڈائلاگ میں بات کریں گی کہ میں ملک کے تمام مسائل کے پر اپوزیشن سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہاں پر اگر کوئی اپوزیشن لیڈر نے این او مانگتے ہیں یا کہتے ہیں ہمارے کرپشن کیسز ختم کریں، ہی شوڈ سے ٹیل دیئر کہ یہ کیسز جو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نیب کے پاس کیسز ہیں، لیٹ دم گو ان دی نارمل وے. ہمارے جو کولیکٹیو مسائل ہیں پاکستان کے، نیشنل مسائل کو ہم ریزالو کرتے ہیں. اگر اس پہ اپوزیشن واک آؤٹ کرتی ہے تو آئی تھنک دیٹ از اے ٹائم پرائم منسٹر ول ہیو اے اسٹرانگر وکٹ کہ دیکھیں یہ اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی، میں نے ایک ریکنسیلیشن کی بات کی تھی جو نہیں ہو سکی، تو آئی تھنک دین پرائم منسٹر ول بی آن اے اسٹرانگر وکٹ. صحیح. جو کشمیر سے متعلق وزیر اعظم صاحب کا بیان آیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ حالات ہمارے نارمل نہیں ہو سکتے، تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو، یہ دوسری تیسری بار یہ بات جو ہے اس کو انڈورس کیا جا رہا ہے، جبکہ کچھ عرصہ پہلے ہم یہ سمجھا جا رہا تھا کہ کچھ نئی پالیسیز آ رہی ہیں اور کچھ نئی سوچ آ رہی ہے، اور جیو اکنامکس کے حالات کے پیش نظر جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کے آغاز کی بھی بات ہوئی تھی، لیکن بعد میں جو مشاورت ہوئی وزراء کی اس میں اس تجویز کو مسترد کیا گیا. خان صاحب جو ہیں وہ کشمیر پر سمجھوتا نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ تو ہماری بڑا پاپولر سینٹیمنٹ بھی ہے ہمارا یہاں کا، اور ہماری ہمیشہ سے یہ پالیسی بھی رہی ہے کہ جو ہے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک ہندوستان کے ساتھ ہماری بات چیت نہیں ہو سکتی، ہمارے مذاکرات نہیں ہو سکتے. پھر وزیر اعظم کو کس کو ایڈریس کر رہے ہیں بار بار، اور کیوں اس کو انڈورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا تاثر کیوں پیش ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے جب بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کافی ہوئی، جس میں سیز فائر بھی ہو گئی، اور یہ عوام میں تھوڑا سا اس میں پریشانی بھی ہوئی کہ دیکھیں گے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اور ہم لوگ بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ سٹانس کشمیر کا گیو اپ کر دیا ہے. جی. اس کے بعد تجارت کی بات ہوئی تو کہا جی چینی اور چھوٹ چیزیں ہم وہاں سے امپورٹ کریں گے، ایک یہ ان کو بیک تھوڑا سا جھٹکا لگا. پھر جا کے جب اس ایشو کو بات کیا گیا کیبنٹ کے اندر تو وہاں پر بڑا ریویو کرایا ہوا، منسٹر نے بڑی بات کی گئی، تو اس سے جو ابہام پیدا ہوا، آئی تھنک پرائم منسٹر پاکستان نے پاکستان کی عوام کو اور کشمیری عوام کو یہ بات کرائی ہے کہ ہم جب تک آپ مذاکرات انڈیا سے نہیں کریں گے، جب تک پہلے تو یہ پوائنٹ تھا کہ شاید وہ 370 کو ریسٹور کریں، 35 کو ریسٹور کریں، ہم بھی بات کریں گے. ناؤ پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ ایٹ لیسٹ انڈیا شوڈ گیو اے روڈ میپ کہ جی ہم اتنے عرصے میں ہم یہ 2-3 سٹیپ لیں گے، الٹیمیٹلی 370 کو ریسٹور کریں گے، اور ہم 35A کو بھی ریسٹور کریں گے، اور کشمیر کے حالات ختم کر ٹھیک کریں گے. وہاں پر جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں، جوان بچوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، روز کی شہادتیں ہو رہی ہیں، وہ اور پیلٹ گن جو فائرنگ ہوتی ہے، یہ کام کریں گے. آئی تھنک اس وجہ سے پرائم منسٹر پاکستان نے پاکستان کے عوام کو، دنیا کو، اور انڈیا کے ہمارے آکوپائڈ کشمیر کے لوگوں کو بتایا کہ پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اس لیے کھڑا بھی ہونا چاہیے. اور وہ جب شہید ہوتے ہیں، ہم پاکستان کے جھنڈے میں اپنے تمام
جو شہید ہوتے ہیں لوگ ان کو وہ دفن کرتے ہیں. اس کے بعد پاکستان ان کی آواز ہے, دنیا سے وہ کٹ آف ہو گیا. تو پاکستان میں بڑی آبلیگیشن ہے. دیٹ از the prime minister پاکستان had to give this step. لیکن بریگیڈیئر صاحب ابھی جو افغانستان والا معاملہ ہے اسے بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, اور جو افغانستان ہے وہ یہ کہا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب تک پاک بھارت تعلقات بہتر نہیں ہوں گے تو یہ اس کا جو اثر ہے وہ افغانستان والی صورت میں یا افغانستان کے اندر جو ہے وہ یہ رہے گا پاک بھارت تعلقات. تو اس حوالے سے بھی تو ہمیں اس کو فورسی کرنا چاہیے, اور اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے پھر, کیونکہ ایک طرف ہم مذاکرات نہیں کر سکتے یا ان کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کر سکتے, تو دوسری طرف ہمیں یہ مسئلہ بھی تو درپیش ہے, اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ افغانستان از اے ویری کمپلیکیٹڈ ایشو, اس لیے کہ اس وقت آپ کے سامنے جو ہے بائیڈن صاحب نے ایک بڑی کلیئر مینڈیٹ دے دی ہے 9/11 کو ہم ودرا کریں گے, لیکن پاکستان از ویری کنسرن کہ وہاں پر اس وقت تک جب تک وہاں پر ایک ایتھنک بیلنس افغان گورنمنٹ نہیں بنتی ہے جس میں افغان طالبان بھی ہوں, ناردرن الائنس کے لوگ بھی ہوں, سارے گورنمنٹ اکٹھی بنے اور پھر وہاں پر یہ خون خرابہ ختم ہو. فوج وہاں پر جو ہے وہ ابھی تک ٹرینڈ نہیں ہے, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ افغان طالبان کے آن سٹارٹ کو سسٹین کر سکیں. اس لیے پاکستان کی کنسرن یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کو بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آرڈرلی ودرا کریں افغانستان میں. گورنمنٹ پہلے آپ انٹرم گورنمنٹ بنا کے الیکشن کروائیں ان دنوں میں فوراً, اور اس کے بعد جو بھی پراپر طریقے سے جس کو مینڈیٹ ملے وہ اپنی حکومت بنائے, گورننس اچھی ہو. ادروائز کشمیر یہ افغانستان میں بڑی سخت خانہ جنگی ہونے کا ڈر ہے. لیکن پریکٹیکلی ہم یہ دیکھ نہیں رہے کہ اس طرح کی کوئی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے, اور جو امریکہ ہے اس نے اپنی ڈیٹ بھی پہلے کر دی ہے, 4 جولائی کی ڈیٹ کر دی ہے. تو اپیرنٹلی وہاں پہ جو صورتحال ہے, جو تشدد ہے وہاں پر اضافہ ہوا ہے اس میں, تو ہم یہ دیکھ نہیں رہے کہ کوئی کچھ کنسنسس ہوگا ان گروپس کے درمیان. دس از ویری ڈینجرس. چائنا, پاکستان اور ابھی افغانستان کی تینوں ملکوں کی فارن منسٹر کی میٹنگ بھی ہوئی ہے, وہاں بھی یہی بات کی گئی. دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کے حالات میں امریکن چلے جاتے ہیں اور افغان طالبان واپس پورے کے پورے وہ کابل پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں تو وہاں بڑی سا خانہ ناردرن الائنس میں اور صدرن میں جب پشتون ان کی لڑائی ہوگی, جس کے فال آؤٹس جس میں خاص طور پہ افغان یہ تحریک طالبان پاکستان, ISIS, انڈین را, یہ مل کے بیسٹ اپرچونٹی ہوگی پاکستان کو ڈیسٹیبلش کریں, کیونکہ یہ اصل نشانہ جو ہے وہ پاکستان ہے, آپ کے نیوکلیر ویپنز ہیں. دے ڈونٹ وانٹ کہ پاکستان میں حالات نارمل ہوں, اسٹیبلٹی ہو, بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوں تاکہ ہمارا سیکر منصب کامیاب ہو جائے. وہ نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں یہ حالات خراب رہیں, دہشت گردی ہوتی رہے, ہمارا سیکر منصوبہ لیٹ ہوتا جائے تاکہ ہم اکنامک ترقی نہ کر سکیں. آپ کے سامنے چائنا اور پاکستان کا یہ پورا پاکستان فوج نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے سی پیک کو پروٹیکشن دینی ہے, ہم نے 2 ڈومین بیس کیے ہیں, ہم نے سی پیک منصوبہ کامیاب کرانا ہے. اسی میں پاکستان کی اکنامک ترقی کی کنجی ہے. اور اگر ہم IMF ورلڈ بینک سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہی ایک طریقہ ہے جس کے بعد ہم اپنے فیصلے ملکی مفادات میں کریں گے, کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ ہم ایک اسلامک ملک ہیں, ہم نیوکلیر ملک ہیں. اگر اکنامک ترقی کر لیں گے تو ہم بہت اسٹرانگ ملک ہوں گے, ہماری جیو اسٹیٹک لوکیشن بہت اچھی ہے, جس کی وجہ سے وہ آپ کے ممالک چاہیے, امریکہ بھی چاہتا ہے, انڈیا بھی چاہتا ہے, اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ پاکستان میں سی پیک منصوبہ نہ ہو, اسی لیے دہشت گردی انڈیا کے تھرو کروا رہے ہیں. تو یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی, اس کے لیے ہم شور کہ ہماری گورنمنٹ اور ہماری آرمی اس کے اوپر بہت سنجیدہ طریقے سے اس کے اوپر مذاکرات امریکن سے کر رہے ہیں. تو بریگیڈیئر صاحب آپ نے بیرونی عناصر کی بات کی, تو بیرونی عناصر والا جو فیکٹر ہے وہ ہمیں ہمیشہ کانسٹنٹ رکھ کے سوچنا چاہیے, کیونکہ جو دشمن ہوگا وہ تو آپ کو دشمن کی طرح ہی ٹریٹ کرے گا. تو یہ تو ہم اس کو کانسٹنٹ فیکٹر رکھ کے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں یہ تو ان سے تو اچھے کی توقع نہیں کی جا سکتی. گڈ گورننس اور گڈ فارن پالیسی ہوتی ہے کہ while ensuring security of your country you keep pursuing your national objective. اس کے لیے آپ نے امریکہ سے بھی بات کرنی ہے, جس کے لیے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں افغانستان میں ودرول کے لیے. ہم ان کو ایون یہاں سے راستہ دے رہے ہیں ودرو کرنے کا آرڈرلی, ان کو ہم ایئر راستہ بھی دے رہے ہیں کہ اپنے لاجسٹک سپورٹ لے جائیں, بعد میں ضرورت پڑے کر لیں. یہاں پر ہمیں انڈیا سے ڈیولپ یہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہمیں چائنا اور رشیا کو کانفیڈنس میں لینا ہے, اپنے ریجن میں دنیا کو بتانا ہے کہ جی یہ ہمارے ریجن میں اگر کشمیر کا مسئلہ اور انڈیا کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہ ایک بہت بڑا نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے. لیکن اگر ہم اس طرح کی کوئی سپیس دیتے ہیں امریکہ کو کہ وہ بعد میں اس کو ودرا کرے, تو طالبان کی طرف سے ہمیں خود بھی تو خطرہ ہے نا؟ نہیں دیکھیں, افغان طالبان کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, ہمیں TPP کی طرف سے خطرہ ہے جو وہاں پر بیٹھے ہیں. سو ہمیں افغان طالبان کے ساتھ یہی بات کرنی چاہیے
کہ آپ اگر انڈیا امریکہ وتھڈرا کرتا ہے وداؤٹ ہیونگ میڈ اے پراپر ڈیموکریٹک گورنمنٹ وہاں پر، تو پھر ہمیں افغانستان سے یہ بات کرنی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہماری سائڈ پر ہمیں فینسنگ کمپلیٹ کرنے دیں، اس کے بعد کراس بارڈر ٹیررزم بند کریں. وی ول انشور کہ ہماری طرف سے کوئی ایسے ایلیمنٹ نہیں جائیں گے جو افغان طالبان کے افغان گورنمنٹ کو پرابلم کریں گے. لائک وائز وہاں سے ٹی پی پی آئی ایس ایس را دے مسٹ ناٹ بی الاؤڈ ٹو آپریٹ فرام دیٹ سائڈ، بلکہ افغان طالبان should carry out operation against TPP. دیکھیں امریکنز نے اور افغان گورنمنٹ نے آج تک کوئی آپریشن نہیں کیا ٹی پی پی کے خلاف، جو ہمیں سب سے بڑا اس کے خلاف یہ شکایت ہے کہ وہ نگران میں بیٹھے ہوئے ہیں، مزے سے وہاں بیٹھتے ہیں، کراس بارڈر فائرنگ کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو شہید کرتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں آتا. تو آئی تھنک پاکستان گورنمنٹ کو بڑا اسٹرانگ اسٹیپ لینا چاہیے، خاص طور پر اس وقت کہ اگر وہ ہمارے سے ایئر راستہ چاہتے ہیں، اپنے لاجسٹک کے لیے گراؤنڈ راستہ چاہتے ہیں، تو وی شوڈ ہیو اے کنڈیشن کہ ہماری یہ 3-4 شرائط ہیں، آپ مانیں گے تو دین وی ول ایز آؤٹ یور پرابلمز. صحیح، بہت شکریہ. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، نہ تھا کہ اسٹرانگ پالیسی جو ہے وہ اس میں گورنمنٹ کو بنانی پڑے گی اور اس حوالے سے بہت محتاط پالیسی اپنائی جانی چاہیے. بریک لینے کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے اور پھر بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے رہنما مسلم لیگ نون رانا احسان افضل صاحب نے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رانا صاحب، سب سے پہلے تو میں عمران خان صاحب کے بیان پہ بات کروں گی کہ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ ان کی حکومت کو فوج آ کر گرا دے. آپ کے خیال میں وزیر اعظم نے اس طرح کا بیان کیوں دیا، اور کیا اس میں کوئی صداقت ہے کہ اپوزیشن کوئی رابطے کر رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو وزیر اعظم جو ہے وہ خود فوج کو سیاست میں لا رہے ہیں اس بیان کے ساتھ. پی ڈی ایم تو جو ہے وہ تو اپنے ماتھے پہ استعفے لے کے نکلی ہوئی تھی، اور ہم تو اس حکومت سے جو ہے وہ استعفے دے کے اس حکومت کو گرانا چاہ رہے ہیں. اور پی ڈی ایم کا پہلے دن سے کوئی بھی غیر جمہوری کوئی عمل جو ہے اس کا حصہ نہ بننے کا ارادہ ہے، بلکہ ہم تو سیاست سے ہر لحاظ سے مداخلت جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک کے اندر آئین کی بحالی چاہتے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ بتا دیتے کہ کس نے کہا ہے فوج کو، اور کون کہہ رہا ہے، اور فوج کیسے حکومت گراتی ہے. وہ اس کو بھی ایکسپلین کریں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ فوج کو سیاست میں کس طرح لا رہے ہیں اور فوج کا کیا رول ہے. اس پہ وضاحت پیش کریں وزیر اعظم صاحب. رانا صاحب، استعفے دے کے گرانے والی بات پر میں آپ سے بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے کہ یہ کچھ گوسپس چل رہی ہیں، کچھ یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو اس لیے بھی باہر نہیں جانے دیا جا رہا کہ بیک چینل کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں وہ سیٹل نہ ہو جائیں. دیکھیں، یہ ہمارا موقف بڑا کلیئر کٹ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، دیکھیں بات چیت اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ہوگی تو وہ اسی چیز پہ ہوگی کہ وہ مداخلت نہ کریں سیاست پہ. اس سے زیادہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کوئی بیک چینل نہیں ہوگا، اور یہ کلیئر کٹ یہی بات ہوگی کہ سیاست میں آپ مداخلت مت کریں. یہی موقف پی ڈی ایم کا ہے، یہی موقف پی ایم ایل این کا ہے، اور اسی موقف پہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب بھی کھڑے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ انہوں نے لندن جانا تھا، تو وہ ان کا ایک پاکستانی شہری ہونے کا حق ہے کہ وہ اس ملک سے باہر جائیں جب وہ کنوکٹڈ نہیں ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ وہاں ضرور جب جائیں گے تو وہ میاں صاحب سے بھی مشاورت کریں گے کہ آگے کا لائے عمل جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اور اس کے اندر جو ہے شہباز شریف صاحب نے اپنے انٹرویو میں بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے جو ادارے ہیں اس ملک کے وہ آپس میں مل کے کام کریں اور اپنے اپنے مینڈیٹ میں کام کریں. لیکن قطعی طور پہ ہم لوگ جو ہے کوئی بھی غیر آئینی اور بیونڈ کانسٹیٹیوشن ہمارا کوئی عمل نہیں ہوگا. اگر بیک چینل جس کو یہ نیم کر رہے ہیں وہ قتل نہیں ہے، اور وہ یہی اگر ہے کہ فوج جو ہے وہ مداخلت مت کرے ڈیموکریسی اور جمہوریت کے اندر.
صحیح. آپ نے بات کی کہ استعفے دے کر ہم گرانا چاہ رہے ہیں حکومت کو, تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے؟ ماضی کا بھی نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا تو خاص طور پر یہ ان کا ایکسپیرینس رہا ہے, یہ تجربہ رہا ہے کہ جو حکومتیں ہیں ان کو وقت پورا کرنا چاہیے. اور میثاق جمہوریت جب سائن کیا گیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی, تو اس میں بھی یہ بنیادی شق تھی اس کی کہ حکومتوں کو جو ہے وہ اپنا وقت پورا کرنے دیا جائے. تو پھر اس وقت حکومت کو پورا کرنا دینے چاہیے, وقت جو ہے وہ پورا. دیکھیں, جو استعفے دینے کا معاملہ تھا وہ تو پی ڈی ایم کے اندر جب پیپلز پارٹی اور اے این پی جو ہے نکل گئی تو وہ تو معاملہ ختم ہو گیا, کیونکہ ہمارے خالی دینے سے یہ حکومت اور نظام نہیں کرتا. اب آگے جو لائے عمل ہے وہ ہم نے پی ڈی ایم نے اپنا دے دیا ہے, وہ جو احتجاجی ہم احتجاج کریں گے کراچی, سوات اور اسلام آباد کے اندر 14 اگست کو, تو ہمارا یہی کانسٹیٹیوشن کی حد میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ہماری اپوزیشن ہوگی. اور اس وقت تو پیپلز پارٹی کا یہ بھی کوشش تھی کہ ہم پنجاب حکومت جو ہے وہ لے لیں. ابھی اس پہ بھی فیصلہ نہیں ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاور شیئرنگ یا پاور کے لیے ہنگری نہیں ہے, ہمیں پاور میں حصہ نہیں چاہیے, ہمیں نظام درست کرنا ہے اور ہم اپنی جو اپوزیشن کی جو مہم ہے اس کو چلاتے رہیں گے. اور ممکن ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اگر کرتی ہے تو یہ عوام اور معیشت کے لیے نقصان دہ, لیکن ہماری اپوزیشن جو ہے وہ چلتی رہے گی. صحیح. تو آپ کو نہیں لگتا رانا صاحب کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ اس طرح بکھر سے گئی ہے, اور آپ نہیں سمجھتے کہ جو پی ڈی ایم کا بنیادی مقصد تھا, جو ٹارگٹ تھا, وہ ڈیڈ ہو گیا ہے؟ دیکھیں, پی ڈی ایم کے جو مقاصد ہیں وہ تب تک بھی ڈیڈ ہوں گے جب تک وہ اچیو نہیں ہوتے. دیکھیں, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, امپلیمنٹیشن آف کانسٹیٹیوشن, اپنے اپنے ادارے جو ہیں مینڈیٹ میں کام کریں, یہ تو وہ لانگ ٹرم گولز ہیں جس کے اوپر میرے خیال سے اگر آپ نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ کو کوشش کرتے رہنی ہوگی اور یہ چلتا رہے گا. ہاں بالکل, پیپلز پارٹی اور اے این پی کی علیحدگی جو ہے وہ پی ایم کے لیے جھٹکا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ عوام کے سامنے ایک چیز عیاں ہو گئی کہ کون جو پارٹی ہے وہ اس نے حکومتی حمایت, جو حکومتی الائنس پارٹی ہے ان سے حمایت حاصل کی, اور کتنی چھوٹی کرسی کے لیے کی, جس کی وجہ سے اتحاد میں خلل پیدا ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ ایک لانگ ٹرم گول ہے, لانگ ٹرم جدوجہد ہے, یہ کوئی شارٹ ٹرم نہیں ہے, یہ چلتی رہے گی. صحیح. تو پی ڈی ایم اس وقت کیا لایا عمل اختیار کرنے جا رہی ہے, جو ان کی بنیادی میٹنگز میں ابھی تک بات ہو رہی ہے حکومت کے خلاف, بجٹ کے علاوہ؟ دیکھیں, ابھی تو ہم نے جو یہ پہلا ٹارگٹ تو یہ بجٹ ہے. بجٹ میں اپوزیشن جو ہے وہ ہماری کوشش ہوگی کہ متحد لیڈر آف اپوزیشن کے انڈر کے سارے اکٹھے ہو کے جو ہے وہ فائنانس بل ہم کوشش کریں کہ نہ پاس ہو سکے. اس کے بعد ہم نے اپنا سکیڈول دے دیا ہے جس میں 3 احتجاجی ریلیز ہیں, اور وہ کراچی میں ہے, اسی طرح جو ہے اسلام آباد میں 14 اگست کو ہے. ابھی تو یہی لائے عمل ہے. اگلا جو لائے عمل ہے وہ اگلی مشاورتی جو میٹنگ ہے اس کے اندر طے ہوگا. یعنی اگلے الیکشنز کی تیاریاں شروع کر دی ہیں آپ نے؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی جو تیاریاں ہیں وہ آلریڈی شروع ہو چکی ہیں, اور یہ اگر 6 مہینے بعد تو ویسے ہی جب 2022 جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو وہ الیکشن یہ سٹارٹ ہو جائے گا. 2022 میں سمجھتا ہوں الیکشن کی تیاریاں جو ہیں اس میں سٹارٹ ہو جائیں گی اور سب جماعتوں کی. صحیح. اچھا رانا صاحب, بجٹ کے معاملے پر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ بجٹ کے معاملے پر اپوزیشن نے بجٹ کو مسترد کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس پہ بلاول بھٹو بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پچھلے سالوں میں بھی یہ بہت شور سننے میں آیا کہ اپوزیشن جو ہے بجٹ پاس نہیں ہونے دے گی, اور جو ہے, لیکن ہم نے پریکٹیکلی دیکھا کہ بجٹ تو پاس ہوا. دیکھیں, بجٹ کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ اپنی نئی جو ہے وہ پالیسی لے کے آتی ہے, بجٹ کے اوپر جو بھی ڈیسیجن میکنگ کرتی ہے, تو اس پہ اپوزیشن بینچز جو ہیں وہ کوشش کرتی ہے کہ امینڈمنٹس ہو جائیں اور اپنی بھی جو رائے ہے وہ اس کے اندر انکلوڈ ہو جائے. اور ہوتا یہ کہ حکومت اگر تو جو ہے وہ تعاون کر رہی ہو اور وہ سمجھتی ہو کہ یہ رائے جو ہیں, یہ ریکمنڈیشنز ہیں وہ اچھی ہیں, تو اس کو انکلوڈ کر کے جو ہے وہ بجٹ پاس کر لیا جاتا ہے. تو ابھی ہم اس بجٹ کو جب آتا ہے, اگر تو یہ عوام دشمن بجٹ ہوا, اگر اس مہنگائی
اور بڑھ رہی ہوئی, بیروزگاری اور بڑھ رہی ہوئی, تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے خلاف ہی ہم جائیں گے. لیکن رانا صاحب ابھی تک بجٹ آیا بھی نہیں ہے اور اس پر ڈسکشن سٹارٹ بھی نہیں ہوئی ہے, لیکن ایک میسج تو چلا گیا کہ آپ بجٹ کو مسترد کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے بات کی یہ بڑی جو ہے وہ عملی طور پر یہ ٹھیک بات ہے کہ جب ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پوائنٹس جو عوام دشمن ہوتے ہیں اس پر حکومت کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ یہ اس میں شامل نہ کریں اور جو عوام دوست ہیں ان کو ایڈ کیا جائے. تو پریکٹیکلی تو بات بھی ایسی ہونی چاہیے, لیکن اس سے پہلے بجٹ ڈسکشن سے پہلے اس طرح کا بیان دینا کہ بھئی ہم بجٹ کو مسترد کر دیں گے, اس کی سمجھ نہیں آتی. دیکھیں اس کی ایک بڑی مین وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت آئی ایم ایف کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے اور یہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن لے رہی ہے اور یہ آئی ایم ایف کا بجٹ آنے والا ہے. پہلے ہی بے روزگاری جو ہے وہ ایک انتہا اور حد پار کر چکی ہے. حکومت کسی بھی قسم کی ڈیلیوری نہیں دے پا رہی. اگر اسی ہی طرز کا بجٹ آئے گا تو اس کو ہم ڈیفینیٹلی مسترد کریں گے. ہم نے حکومت کو وارننگ دی ہے کہ اگر آپ عوام دشمن بجٹ لے کے آئیں گے, اگر آپ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن والا بجٹ لے کے آئیں گے اور عوام کو ریلیف نہیں دیں گے, اگر ادویات جو ہے وہ اور مہنگی ہوں گی, اگر کھانے پینے کی اشیاء اور مہنگی ہوگی, انفلیشن اور زیادہ بڑھے گی, تو ہم اس کو بالکل مسترد کریں گے. اور یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے عوام کے ساتھ. یعنی یہ بیان جو ہے وہ حکومت کے لیے تھریٹ تھا. جی بالکل رائٹ. اچھا, افغانستان کا معاملہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اور خانہ جنگی کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے وہاں پر, جیسے ہی اگر 4 جولائی کی ڈیٹ بھی دی گئی ہے, تو کیا اس معاملے پر حکومت نے اپوزیشن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ پارلیمنٹ میں اس پر کچھ ڈسکشن شروع ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ سبجیکٹ پارلیمنٹ میں, افغانستان کا معاملہ آپ نے پوچھا ہے نا جی. جی 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 یہ معاملہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. ابھی تک یہ پارلیمنٹ میں نہیں آیا معاملہ. اس کی ڈسکشن ہونی چاہیے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور افغانستان کے اندر جو سٹیبلٹی قائم کرنا ہے اس کا فائدہ سب سے زیادہ پاکستان کو ہے. ایک سٹیبل افغانستان ایک جو ہے وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے, اور اس کے اندر ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم کوئی رول ادا کر سکتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ سٹیبلٹی آئے افغانستان میں, وہ ہمیں ضرور رول ادا کرنا چاہیے. یعنی ابھی اپوزیشن سے رابطہ نہیں کیا گیا اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ان کو؟ جی نہیں کیا گیا. رائٹ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بحیثیت اپوزیشن اس معاملے کو اٹھانا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو تمام منتخب نمائندگان جو ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس معاملے کو اٹھائیں, اور ابھی تو یہ ہونے جا رہا ہے, شاید مہینہ بھی نہیں رہ گیا. تو اگر یہ ہوتا ہے تو یہ صورتحال خراب ہو جائے گی, اور ابھی تک تو یہ ڈسکشن میں بھی نہیں آیا. اپوزیشن اس کو آنے والے اجلاس میں اس معاملے کو ضرور اٹھائے گی, کیونکہ یہ معاملہ ایک بہت ہی زیادہ اہمیت رکھنے والا معاملہ ہے, اور اس کے اندر اگر ہم ایک فعال کردار ادا کرتے ہیں تو وہ اس ریجن کی سٹیبلٹی کے لیے جو ہے وہ بڑا بہترین رہے گا. تو آپ کے خیال میں کس قسم کی پالیسی جو ہے وہ پاکستان کو اس تناظر میں بنانی چاہیے؟ جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ہم ڈائریکٹ مداخلت کا بھی الزام لگایا جاتا رہا. وہاں جو ناردرن الائنس ہے جس کی حکومت ہے اور جو طالبان ہے, اس کے اندر ان دونوں کے اندر ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جانی چاہیے. اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے ہے کہ وہاں جو ہے یہ ایک ایسا نظام آئے جس کے اندر پاور شیئرنگ کا میکنزم نکل آئے کہ وہ آپس میں پاور شیئرنگ کیسے کریں گے. کیونکہ اگر اس طرح کا میکنزم نہیں لایا گیا اور آپس میں وہ دونوں جو ہیں وہ جنگ بندی ایک دوسرے کے خلاف مہم نکالتی ہے, تو اس سے دہشت گردی بھی پھیلے گی اس ریجن کے اندر, اور انسٹیبلٹی آئے گی اور غربت آئے گی. تو وہ ہمیں پیس بروکر کرنا ہے دونوں سائڈز کے درمیان میں. اس کو جس حد تک ہم سپورٹ کر سکتے ہیں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اور پاکستان کا جو جتنا بڑا جی کمپلیٹ کریں. جی تو جتنا یہ لمبا بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے تو ہم سب سے نمبر 1 افیکٹی ہیں, اور اگر پیس قائم ہوتا ہے تو یہ ٹریڈ کے لیے بھی بہتر ہوگا اور اس ریجن کے فیوچر مستقبل کے لیے بھی بہتر ہوگا. یہ تو آپ افغانستان کے اندر کی سٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں نا, لیکن جو ایک اپرنٹ سچویشن نظر آ رہی ہے اور ہم ماضی میں بھی سے بھگت چکے ہیں, پاکستان کو کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے؟ جی میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی جو ہے کوشش یہ ہونی چاہیے ہے کہ جتنی بھی جو انٹرنیشنل فورسز ہیں, بے شک وہ یو ایس ہو جس کا وہاں جو ہے بڑا سٹیک ہے, وہاں ان کی فورسز تعینات ہیں, تو وہاں ان دونوں کا طالبان اور ناردرن الائنس جن کی جو کابل کی حکومت ہے اس کے درمیان پیس بروکر کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہی پالیسی پاکستان کی ہونی چاہیے.
کہ وہاں ایک پاور شیئرنگ میکنزم آ جائے جس سے پیس قائم ہو جائے اور وہ آپس کے اندر طے پا لیں کہ حکومت کے اندر کس طریقے سے جو ہے وہ نظام چلے گا. اچھا رانا صاحب، عمران خان صاحب نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ نارمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے یہ بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ جو ہماری کچھ نئی پالیسی آ رہی ہے اس حوالے سے اور جو ہے وہ کچھ سوچ تبدیل ہو رہی ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی بیان آیا کہ جو ہے یہ تو کشمیریوں کو اذیت دینے کے مترادف ہوگا کہ اگر ہم اس طرح کی کوئی پالیسی ان کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے، کیونکہ یہ یہاں ہمارے عوام میں یہ موجود ہے، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں اور ہم ان کا درد سمجھتے بھی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس طرح کا بیان اس ٹائم میں ایک انڈورسمنٹ کے ساتھ کیوں دیا؟ کیا وہ پاپولر سینٹیمنٹ کو جو ہے وہ گین کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کے اوپر حکومت کی طرف سے مختلف بیانات آ رہے تھے. جو فورن آپ کے منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ کبھی ایسی بات کر دیتے تھے کہ جس سے لگتا تھا کہ کشمیر ایشو اتنا 370 اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. تو اس جو کنفیوژن حکومت نے پیدا کی اور ایسا تاثر دیا کہ شاید وہ یہ جو ہے وہ معاملے کو رفع دفع کرنا چاہ رہے ہیں. پھر عمران خان کا بیان آیا. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی جو ہے انہوں نے تجارت کھولنے کی باتیں بھی جو ہے وہ شروع ہو گئی کہ انڈیا کے ساتھ تجارت کھلنی ہے، اور وہ سمری پاس ہو گئی. اور جو آپ کے فائنانس منسٹر تھے ایک مہینے کے اظہر، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہم تجارت جو ہے وہ کھولنے کی طرف جا رہے ہیں. تو اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو آپ پہلے ہی تجارت بند نہ کرتے، اگر آپ نے تجارت بند کی تھی تو اس کے کیا مقاصد تھے، کیا وہ مقاصد آپ نے اچیو کر لیے، اور اگر نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے، اور اگر نہیں کیے تو اب آپ اس کو بغیر مقاصد اچیو کرنے آپ کھولنے جا رہے ہیں تجارت. تو یہ حکومت کی جو فورن پالیسی ہے یہ کنفیوژن کا شکار ہے. ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ فورن پالیسی کون چلا رہا ہے، یہ کیسے چلنی ہے. یہاں بار بار کبھی فورن منسٹر اور بات کرتے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب اور بات کرتے ہیں. صحیح. تجارت کھولنے والا جب معاملہ جو ہے وہ زیر غور آیا تو یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ کچھ مشرف کی طرح آؤٹ آف دی باکس سولوشن کی طرف بھی شاید جایا جا رہا ہو. دیکھیں، آپ نے کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن کے لیے جانا ہے تو آپ کو جو ہے وہ سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آپ نے کانفیڈنس میں لینا ہے اور اس میں کنسنسس پیدا کرنا ہے. یہ حکومت جو ہے اس کے پاس کسی قسم کی بھی سپورٹ نہیں ہے کسی انسٹیٹیوٹ کی، اور یہ ان کا جو ورکنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ کنسنسس بلڈنگ نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت اس اہل ہے کہ یہ کوئی آؤٹ آف دا باکس کوئی جو ہے وہ قدم اٹھا سکے. صحیح. یہ حکومت جو ہے اپنے ہی بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اور یہ جس طرح کی ان کی ڈیسیجن میکنگ ہے کہ پہلے یہ غلط فیصلہ کرتے ہیں پھر یو ٹرن لیتے ہیں، اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت کسی بھی قسم کی آؤٹ آف دا باکس سولوشن لا سکے گی اس معاملے. صحیح. بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ. ناظرین.